Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we move towards George Orwell. This was his pen name, and his real name was Eric Arthur Blair. He was born in 1903 and died in 1950. He was a novelist, an essayist, and a critic. If we talk about his works, his main focus was upon social criticism and satire. He had atheistic beliefs. He was an atheist basically, but he did not renounce religion at all. Although there was a huge criticism upon different sorts of religions and their religious beliefs in his works, but yet we see that he participated in the social and civic life of the church. He used to attend church masses and communions also. If we talk about his notable works, the first one, the most important one, and the most famous one is Animal Farm, which is an allegorical novella, and it is a political satire basically. Its original title was Animal Farm, fairy tale. This title was suggested by Orwell himself. Initially, it was published under this title in Britain, but in America, the publishers denounced this subtitle and they dropped it. If we talk about this novella, it is basically a political satire. We see that in the novella, there are a group of animals who rebel against their human farmer, the way he treats them, and they think that they are being mistreated. उनको लगता है कि जो फार्मर है वो उनसे काम ज़्यादा लेता है, जबकि उनको फूड कम देता है. वो उनकी बेसिस पर उन पर डिपेंड करते हुए वो खुद बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है. तो वो उसके अगेंस्ट रिबेल करते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है दैट दे विल क्रिएट अ सोसाइटी for themselves which will be based upon equality, freedom and happiness. They will all be equal, they will live freely, they wouldn't be bound to follow the instructions of the farmer and the timings of the farmer. और उनको जो है वो बिला वजह जो फार्मर को उनको मिल्क और एग्स और वूल प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको वो नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कोई उनको मैनिपुलेट नहीं करेगा. दिस वॉज देयर आइडिया ऑफ freedom that was basically behind their rebellion. अगर हम इसको एक पॉलिटिकल सटायर पे दौर पे देखें तो पॉलिटिकल काउंटर पार्ट जो इसका आता है वो हमारे पास बैकग्राउंड आता है रशियन रेवोल्यूशन का, जिसको इसी तरह के सर्कमस्टांसिस थे. जो लोग जो हैं वो फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, मैनिपुलेशन से बचने के लिए बेसिकली वो मूव किए और उन्होंने इंस्टिगेट किया टुवर्ड्स द पाथ ऑफ रशियन रेवोल्यूशन दैट अकर्ड इन 1917. और जो कम्युनिज्म आया उसके सारे का सारा जो था वो यही वाली उसकी बेसिकली आपको कि कॉल थी. उनका मेन जो एजेंडा था वो यही था कि वो फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड नोबडी वुड बी मैनिपुलेटेड एट ऑल. This was something so attractive for the masses that they actually followed it. बट लेटर जो है वो नावल में हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि उनका रिबेलियन इज़ बिट्रेड बाय अ पिग, जो कि जिसका नाम जो है वो नेपोलियन है. वो बाद में उनका डिक्टेटर बन जाता है और वो उनको इवन वर्स्ट सिचुएशंस में ले जाता है. जिस तरह की सिचुएशंस में वो फार्मर के अंडर रह रहे होते हैं, टफ़ सर्कमस्टांसिस, वो उससे भी ज़्यादा टफ़ में उनको ले जाता है. उनसे शदीद लेबर करवाता है, उनको फूड जो है वो नहीं मिलता. वो खुद जो है वो एक बड़ा ही एक्सट्रावेगेंट सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर साबित होता है. अपने लिए हर किस्म की लग्जरीज़ रखी होती है, वो सबको अपना सबॉर्डिनेट बना लेता है इस हद तक कि जैसे वो उसके स्लेव्स हैं, और वो जो वर्स्ट सिचुएशन में वो आ जाते हैं. अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड में देखें तो ये फिर रेफ़र करता है स्टालिन के इरा को. जोसेफ स्टालिन जो है वो एक सोवियत पॉलिटिशियन था, एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर था. और जब कार्ल मार्क्स ने वो लेकर आया है रशियनिज़म कम्युनिज़म का, जब उसने वो दिया पूरा का पूरा थॉट और वो थेरी को लेकर आया, लोगों ने उसको फॉलो किया, पसंद किया. देन जो है वो लेनिन ने उसको परसू किया. स्टालिन जो है वो भी उसको फॉलो, लेकिन स्टालिन के टाइम पीरियड में आके स्टालिन ने जो है वो अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करना शुरू किया. एक तरह से आपको कि एक अपना वर्जन ऑफ कम्युनिज़म ले आया, जिसकी वजह से फिर जो है वो ह्यूज क्रिटिसिज्म उसको फेस करना पड़ा. जो है हमारा ऑरवेल जो है वो बेसिकली सोशलिस्ट तो है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है. वो डिक्टेटरशिप पर बिलीव नहीं करता, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करता है. जबकि उसने देखा कि कम्युनिज़म जो है वो इनिशियली स्टार्ट तो इन्हीं चीज़ों की बेसिस पर हुआ था कि इक्वालिटी को फॉलो किया जाएगा, और जो है वो
جو ہے ڈیموکریٹک ویلیوز رکھی جائیں گی، لیکن بعد میں اس نے دیکھا کہ اس کو ڈکٹیٹوریل بنا دیا گیا ہے. دیٹ از وائی اس نے اس پہ کرٹیسزم دیا تھا. تو اگر ہم اوور آل بات کریں تو آرویل خود بھی کہتا ہے کہ یہ جو ناول ہے اس کا یہ ایک سیٹیریکل ٹیل ہے اگینسٹ اسٹیلن. If we talk about the characters, we have Old Major, one of the most important characters in the novella, which refers to اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے وہ ملتا ہے کارل مارکس اور ولاڈیمر لینن. دونوں کے دونوں جو ہیں وہ کمیونسٹ ریولیوشنریز ہیں. اولڈ میجر جو ہے اس نے بیسیکلی جو ریبیلین کو انسٹیگیٹ کیا، لوگوں کو اس طرف دھیان دلایا کہ آپ لوگوں کو وہ جو سارے اینیملز تھے ان کا اس طرف دھیان دلایا کہ آپ جو ہے وہ مینیپولیٹ ہو رہے ہو، فارمر کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ایگز، آپ کا جو ملک ہے، آپ کا میٹ، آپ کا وول، اس کو یوز کرتا ہے، اس کو سیل کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اپنے لیے لگژریز جو ہے وہ بائی کر لیتا ہے، جبکہ آپ کی لائف وہیں کی وہیں ہے. آپ کو وہی ٹپیکل اور فوڈ ملتا ہے، آپ کو باندھ کر رکھا جاتا ہے، بند رکھا جاتا ہے، آپ کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو اینیملس ہیں ان کے اندر یہ اویئرنیس بلڈ کرنے کا جو کام تھا وہ اولڈ میجر کا تھا. تو یہ اسی لیے ریفر کرتا ہے کارل مارکس کے ساتھ، جس نے کمیونزم کی تھیری دی ہے، جس نے وہ پورا تھاٹ بلڈ اپ کیا، جس نے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس بلڈ کی کہ کس طرح کیپٹلزم کے انڈر جو ہے وہ ان کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ اکنامک بینیفٹس لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کو ڈیو رائٹس نہیں دیے جاتے، ان کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی ہیں. اور لینن جو ہے اس نے اس کو پراپرلی سپورٹ کیا، اس نے اس کو جو ہے وہ آپ کو کہ ایک پریکٹیکل سائڈ پر لے کر آیا کمیونزم کو. دین جو ہمارے پاس اگلا کریکٹر ہے وہ ہے نپولین. نپولین جو ہے وہ جب یہ آ جاتا ہے، ریبیلین ہو جاتا ہے، فارمر جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، تو پھر نپولین جو ہے وہ ٹیک اوور کرتا ہے. فرسٹ جو ٹیک اوور ہوتا ہے فارمر کے بعد وہ سنو بال کرتا ہے. سنو بال کائنڈ آف آپ کو کہ ایک بیٹر ورژن تھا، وہ اتنا مینیپولیٹو نہیں تھا اور وہ اسی ایجنڈا کو فالو کرنا چاہتا تھا جس کے تھرو انہوں نے ریبیلین لے کر آئے. وہ جو ایکویلٹی کا کانسیپٹ تھا، فریڈم کا کانسیپٹ تھا، وہ اسی کو فالو کرنے والا تھا. اور سنو بال کا کاؤنٹر پارٹ جو میں نظر آتا ہے وہ لیون ٹروٹسکی ہے. جبکہ پھر سنو بال کو اوور تھرو کر کے اس کے رول کو اس کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر کے نپولین نے خود قبضہ کر لیا فارم پر اور وہ لیڈر بن گیا فارم کا. اور وہ پھر جو ہے وہ جوزف اسٹیلن کو کرتا ہے ریپرزینٹ. اور نپولین کے ٹائم میں جو ہے پھر ورسٹ کنڈیشنز آ گئیں اور اس نے جو ہے وہ شدید قسم کی لیبر میں ڈال دیا سارے کے سارے اینیملز کو. ان سے وہ اپنے پرسنل کام لیا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ اور ڈومینیٹنگ سمجھتا تھا. اور اسپیشلی کیونکہ وہ خود پگ تھا تو وہ پھر اس چیز میں لے کر آیا کہ پگز جو ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ اور زیادہ آپ کو کہ بیٹر ہیں دین ادر اینیملز. باقی سارے اینیملز جو ہیں وہ سبارڈینیٹ ہو گئے پگز کے. اور پھر پگز کے اندر بھی جو ہے نپولین خود اور اس کی جو فیملی ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ. تو وہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ والا کانسیپٹ ہے وہ لے کر آ گیا. نیکسٹ جو ہمارے پاس ناول ہے آرویل کا وہ ہے 1984. اٹ واز پبلشڈ ان 1949. اور یہ جو ہے ایک ڈائسٹوپین ناول ہے جس میں جو ہے وہ ایک آپ کو کہ سوشل سائنس فکشن پریزنٹ کی گئی ہے اور ایک امیجنڈ فیوچر کے بارے میں بات کی گئی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1949 میں یہ پبلش ہوا تھا، جبکہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ 1984 ہے اور اس کی جو سیٹنگ رکھی گئی ہے وہ بھی 1984 میں رکھی گئی ہے. تو وہ ایک امیجنڈ فیوچر کو ڈپیکٹ کرتا ہے کہ the future which has become a victim to war and there is an omnipresent government surveillance. گورنمنٹ جو ہے ہر چیز پر چیک رکھ رہی ہے، کوئی پرائیویسی کا کانسیپٹ نہیں رہتا، لوگوں کی پرسنل جو لائفز ہیں، ان کے جو تھاٹس ہیں، ان کے بلیوز ہیں، ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر چیک رکھتی ہے. اور پھر پروپیگنڈا کس طرح سے کام کرتا ہے اس فیوچر میں، یہ سارا کا سارے سبجیکٹس ہیں اس ناول کے. اور دین اندر امپورٹنٹ تھنگ از دا رول آف ٹروتھ اینڈ فیکٹس ان پالیٹکس. کہ پالیٹکس میں کس طرح ٹروتھ کو اور فیکٹس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے. سو امانگ دا میجر تھیمز وی ہیو سرویلنس، دین سینسرشپ. سینسرشپ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ کس طرح ہر چیز کو سینسر کیا جاتا ہے، ہر چیز گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، گورنمنٹ اس کو چیک کر کے جو ہے وہ آگے بھیجے گی. دین آ جاتا ہے نیشنلزم. اور نیشنلزم کی پھر دونوں پازیٹیو سائڈ بھی اور نیگیٹیو سائڈ بھی، کہ کس حد تک کا نیشنلزم اور کس قسم کا نیشنلزم جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور کس طرح کا اگر ہو جائے تو وہ پھر نیگیٹیو کاؤنٹ ہوتا ہے.
ادر ورکس اگر ہم بات کرتے ہیں آرویل کے تو اس میں ہے ہمارے پاس ہومیج ٹو کیٹالونیا، ڈاؤن اینڈ آؤٹ ان پیرس اینڈ لنڈن، دا روڈ ٹو ویگن پائر، اور اس کے کرٹیکل ایسز میں جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ان سائڈ دا ویل اینڈ شوٹنگ این ایلیفنٹ. دیز آر امپورٹنٹ، آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو نو دیئر نیمس، دیٹس اٹ. ادروائز جو وہ ہے 1984 اور اینیمل فارم، اس کی تھوڑی ڈیٹیلس آپ کے پاس ہوں تو وہ ٹھیک ہے. دین ہم موو کرتے ہیں جی فرانز کافکا کی طرف. Franz Kafka is a German novelist and a short story writer. He was born in 1883 and died in 1924. And in his works, we find out a fusion of realism and fiction. He adds and mixes up and presents an amalgam of reality and fiction. In his novels, we find out the major themes of alienation, existential anxiety and crisis, guilt and absurdity. Among his notable works, we have The Metamorphosis, which was published in 1915. It is basically a novella, اور اس کا جرمن جو نیم تھا، بیکاز وہ جرمن رائٹر ہے، اور جو ہمارے پاس جو اس کا ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، انگلش ٹرانسلیشن. جرمن جو اس کا ٹائٹل تھا وہ ہے جی ڈائے وروینلنگ واٹ ایور، وی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ، بٹ اوکے وی کین ایٹ لیسٹ ریممبر دا نیم. اوکے، جو میٹامارفسس ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ اسٹوری ہے ایک سیلس مین کی جس کا نام ہے گریگر سامسا. اینڈ واٹ ہیپنس کہ ایک دن اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے اینڈ he has turned into transformed into a huge insect، جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کیوں ہوا کیسے ہوا، بس وہ ایک رات کو سوتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ ایک انسیکٹ بن گیا ہوا ہوتا ہے. اینڈ دین دا انٹائر نویلا ریوالوز اراؤنڈ ہز نیو ایکسپیرینسز، جو نیو لائف اس کو ملی ہے اس کو کس طرح وہ کرتا ہے، بیکاز وہ سڈنلی ایک انسیکٹ بن گیا ہے تو اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو اس کے 6 لیگز ہیں ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے. وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. دین فوڈ جو ہے اس کا ٹیسٹ بلٹ اپ نہیں ہے، وہ کھانا جو اس کو پہلے بہت پسند ہوتا تھا اب ایز این انسیکٹ اس کو پسند نہیں ہے. سلولی اینڈ گریجولی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو باسی کھانا ہے، جو گلا سڑا کھانا ہے، اس کو وہ زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ ناؤ ہی از این انسیکٹ اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ والا ہے. سلولی اینڈ گریجولی وہ دیواروں پر چڑھنا سیکھتا ہے، کس طرح سے چڑھا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، آل اباؤٹ دیٹ. A very interesting novella basically. So it revolves around his adjusting to the new life. Okay. Then we have The Trial, which was published in 1925. It is a dystopian novel, and it is basically influenced by Dostoevsky's Crime and Punishment. And the main concern of The Trial is on philosophy, absurdity, and paranoia. The Trial is also one of his most important works, along with The Metamorphosis. Then we have The Castle. It is also a dystopian novel, and it is based upon political struggles and absurdity. And the main themes are alienation, unresponsive bureaucracy, intransparent system، جس کی وجہ سے مینلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انٹرانسپیرنٹ سسٹم کی وجہ سے بزنس رن کرنے میں کیا ایشوز اور پرابلمز آتے ہیں. تو بیسیکلی جو آپ کہو کہ ایک کرٹیک ہے وہ جو سوشل اور پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی انٹرانسپیرنسی کے اوپر ہے. اینڈ دین ہے جی فیوٹائل پرسوٹ آف این ان آبٹینیبل گول، کہ کس طرح آپ ایک اپنے لیے ہیوج گول سیٹ کر لو، ایک ان آبٹینیبل گول سیٹ کر لو تو اس کے پیچھے بھاگنا آپ کے لیے کتنا فیوٹائل، کتنا بیس لیس اور یوز لیس ثابت ہوتا ہے. Okay, ji, next one is Samuel Barclay Beckett. His pen name was Andrew Bells, but he's known with his real name basically. He was born in 1906 and died in 1989. He was an Irish novelist, a playwright, short story writer, a poet, and a translator. He wrote both in French and English, and for the major part of his life he lived in Paris. You would categorize his works تو اس کے جو ورکس ہیں وہ بیسیکلی آتے ہیں بلیک کامیڈی میں اور تھیٹر آف ایبسرڈ میں. Among his notable works we have Waiting for Godot, which was published in 1953. Waiting for Godot is a tragedy comedy, and its main focus is upon that nothing happens twice and everything just moves on, and that concept of that. Most of you would have already read Waiting for Godot. کوئی بہت زیادہ اس میں ایک آپ کو کہ ڈیٹیل سارٹ آف چیزیں ہیں نہیں. کریکٹرز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ دیکھ لیجئے گا. ولیڈمیر ہے ہمارے پاس، ایسٹروجن ہے، پوزو ہے اور لکی ہے.
2 ایکٹس ہیں ٹوٹل اس کے, اور جو مین جو سیٹنگ جو آپ کو اسٹیج پہ نظر آتی ہے اس میں بیسیکلی 2 مین ہیں وچ آر انڈر اے ٹری, اور ان کی آپس میں ایک کانورسیشن ہے اپون گاڈ, اینڈ دے آر لائک ویٹنگ فار گاڈ, اور گاڈ کی ایگزسٹنس, اور اس چیز کے اوپر ان کی آپس کی ایک کانورسیشن ہے جس کے اوپر بیسڈ ہے. دین آ جاتا ہے اس کے باقی جو ورکس امپورٹنٹ ہیں, اس میں ہے جی اینڈ گیم, ہیپی ڈیز, مرفی, دا اننیبل, کریبس, لاسٹ ڈے. The next one is Ted Hughes. He was born in 1930 and died in 1998. His full name was Edward James Hughes. He was Sylvia Plath's husband, and he is a poet, a translator, and a children's writer. جو children literature ہے اس میں کافی important name ہے Ted Hughes کا. If we talk about his notable works, تو زیادہ جو اس کا notable works ہیں وہ اس کی poetry ہے. The first one is The Hawk in the Rain, which is his first book of poetry. ایک کلیکشن ہے پوئمس کی, اور اس میں جو زیادہ تر پوئمس ہیں they are based on real and symbolic lives of animals. کافی سارے جو اینیملس ہیں ان کی لائفس کے اوپر, امیجنیٹیو لائفز ان کی جو ہیں, اور ان کی لائفس کی جو سمبولک سگنیفیکینس ہے اس کے اوپر بیسڈ ہیں. جو مین اینیملز اس میں ہیں وہ فاکس ہے, جیگوار ہے, اور ہاک ہے. امپورٹنٹ پوئمز اس کلیکشن کی جو ہیں ان میں آ جاتی ہیں جی The Hawk in the Rain, The Jaguar, The Thought Fox, The Horses, The Decay of Vanity, and Vampire. نیکسٹ کلیکشن آف پوئمس جو اس کی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کرو, 1970 میں پبلش ہوئی. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ٹیلز فرام اووڈ, جو کہ 1997 میں پبلش ہوا, اور یہ بیسیکلی جو اووڈ کی میٹامارفسز تھی اس کی 24 ٹیلز کی ری ٹیلنگ ہے, یعنی اسی کی جو 24 ٹیلز تھیں ان کو لے کر ان کو ری رائٹ کیا ہے اس نے, ری اسٹیبلش کیا ہے. دین ہے جی ہمارے پاس دا آئرن مین, جو کہ 1968 میں پبلش ہوا ہے, ایک سائنٹیفک فکشن ناول ہے, اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا جی دا آئرن مین, اے چلڈرنز اسٹوری ان 5 نائٹس. اے چلڈرنز اسٹوری ان 5 نائٹس اس کا سب ٹائٹل ہے بیسیکلی. اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے دا آئرن وومن, جو کہ 1993 میں پبلش ہوا, اور یہ سیکول تھا دا آئرن مین کا. جو ہماری فکشنل کریکٹر ہے ہمارا آئرن مین اور آئرن وومن کا, وہ یہیں سے جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے. اوکے جی, دیٹس اٹ اباؤٹ اٹ.